I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे channel पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल में बाइबल मुकद्दस की हर किताब के बारे में उसको समराइज करके आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स, हमारे लोग जो हैं खुदा के कलाम को जान सकें, पहचान सकें, उसकी नॉलेज को जान सकें कि उस किताब में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आज जिस किताब के बारे में हम बात करने को हैं वो है अज़रा की किताब। अज़रा का जो करैक्टर है, अज़रा की जो लाइफ है, उसके बारे में जानने के लिए आज हम जानेंगे। और उसके हमारे साथ जो इसको बयान करने को हैं वो है फ्रांसिस्कन ब्रदर अर्सलाइन आइजिक जो है वो इसको बयान करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बयान करते हैं। और आज हम देखेंगे कि ये अज़रा की किताब के बारे में किस अंदाज से वो हमें बयान करते हैं, ताकि हम अच्छे तरीके से उससे समझ सकें कि उस किताब में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो हम उनको आपसे मिलवाते हैं और उनको वेलकम कहते हैं। वेलकम ब्रदर। थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। बहुत अच्छा कि आपने तैयारी की और बहुत अच्छे तरीके से आज आपने हमें टाइम दिया ताकि हम उसे जान सकें किताब के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये जानना लाजमी है कि अज़रा की किताब कब लिखी गई और किसने लिखी और इसका मकसद क्या था, इसका मकसद क्या था और अज़रा के नाम का मतलब क्या है। अगर हम अज़रा के नाम के मतलब को ही जान लें तो हमें इस किताब का जो मकसद है वो आधा पता चल जाता है कि ये किताब क्यों लिखी गई और क्या इसका मकसद था। और अगर हम देखते हैं अज़रा के नाम का मतलब, तो उसका मतलब है मदद, यानी खुदा की तरफ से मदद जो भेजी गई है। और अगर हम देखें कि बाइबल मुकद्दस में कैनोनिकली इसकी फ़हरिस्त क्या है, यानी जो कैथलिक कैनन लॉ है उसकी फ़हरिस्त में ये कितने नंबर पे आती है। ये 15वें नंबर पे आती है किताब, और 2 अखबार और आस्तर की किताब के दरमियान में आती है या पाई जाती है। और इस किताब को लिखने का मकसद ये था कि जो बाबल की असीरी के बाद के वाक़यात हैं उनको बयान किया जाए, और जो हैकल की तमीर है और जो यरूशलेम की दीवार है जो गिरा दी गई थी उसको तमीर किया जाए, और मूसवी शरीयत को लोगों तक पहुंचाना और उस पर उनसे अमल करवाना, क्योंकि खुदा का फरमान था और खुदा की वफ़ादारी ये बनी इसराइल कौम का पहला मकसद था। और अगर हम देखें कि बाबल की असीरी के बाद के वाक़यात बयान किए जाते हैं इस किताब में, तो अगर हम इस फ़हरिस्त पर जाते हैं या कैनोनिकली हम देखते हैं इस किताब को जो बाइबल मुकद्दस का कैनन लॉ है, और इब्तिदा में समझा जाता था कि इसका लिखारी वो है जिसने 2 अखबार की किताब लिखी है। उसकी अगर हम देखें तो उसकी गवाही मिलती है हमें अज़रा के पहले बाब में ही। उसमें लिखा हुआ है कि कूरश शाह फ़ारस के पहले साल में, ताकि खुदावन का कलाम जो उसने इर्मिया की ज़ुबान से फरमाया था पूरा हो। और अगर हम देखें अखबार के आखिर में तो यही हमें पहला बाब वहाँ भी मिलता है कि किस तरह शाह फ़ारस का फरमान उसमें लिखा हुआ है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जिसने दोनों अखबार की किताबें लिखी हैं वही अज़रा की किताब का मुसन्निफ़ है, वही लिखारी है। और अगर हम देखें कि इसकी फ़हरिस्त में जाएँ, किताब की फ़हरिस्त में, तो इसके 10 अबवाब हैं, और 10 अबवाब अलग अलग जो है 2 चीज़ों पर 2 मकसद हैं इनके के जो बयान करते हैं, जिसमें सबसे पहला मकसद है पहले बाब से लेकर 7वें बाब तक, उसमें बयान किया गया है हैकल की तमीर, यानी वो हैकल जो ढा दी गई थी। और 7वें बाब से 10वें बाब तक अगर हम देखें तो उसमें बयान है मूसवी शरीयत और जो यहूदी कौम है उनकी दुआ नमाज और उनकी रसूमात पर
مبنی ہے۔ اور اگر ہم اس کا صحیح مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل قوم ہے یہ بابل کی اسیری میں تھی، اور یہ جب بابل کی اسیری سے واپس آئی یہ اس وقت کے واقعات کو بیان کرتی ہے کہ جب بنی اسرائیل قوم کو شاہ فارس جب حاکم بنا وہاں کا بابل کا، تو اس نے ان کو رہائی دی کہ آپ جا سکتے ہیں اپنے اپنے ملک میں اور اپنے شہر میں، یعنی خدا کے شہر یروشلم میں، اور جا کے وہاں پر ہیکل کی تعمیر کریں، ہیکل بنائیں جو کہ خدا کا گھر ہے۔ تو اس میں ہم دیکھیں کہ ہیکل تباہ کب ہوئی اور کس نے تباہ کیا اس کو۔ نبوکد نظر نے تباہ کیا اس کو 586 میں، اور یہ ہیکل تباہ کی گئی اور جو اسرائیلی قوم تھی وہ بابل کی اسیری میں چلی گئی، اور وہ 70 سال بابل کی اسیری میں ہی رہے۔ اور جب کورش بادشاہ وہاں کا حاکم بنا تو وہ ان کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے آبائی شہر یعنی یروشلم جو خدا کا شہر ہے، آپ وہاں جائیں اور خدا کی ہیکل کو تعمیر کریں جو کہ گرا دی گئی تھی، تباہ کر دی گئی تھی۔ اور وہ فرمان وہ کہتا ہے کہ خدا کا کلام جو مجھے ارمیا نبی کی زبان سے ملا ہے، یعنی وہ اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ یہ جو اس نے فیصلہ کیا ہے وہ اس کا اپنا فیصلہ نہیں ہے، یعنی خدا کی طرف سے فیصلہ ہے۔ تو ہیکل کو تعمیر کیا کورش بادشاہ نے، اور اس کے بعد ہم اگر دیکھیں تو ہیکل میں سب سے پہلے جو یہودی کام کرتے ہیں وہ جا کے کرتے ہیں خدا کا مذبح یعنی قربان گاہ کو بناتے ہیں سب سے پہلے۔ اور اگر اس کی ہم بائبل اس کتاب کی فہرست میں جائیں تو سب سے پہلے ہیکل کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس کے پہلے باب میں، جو کہ شاہ فارس نے کہا ہے کہ جا کے آپ ہیکل کو تعمیر کریں۔ اور دوسرے باب میں وہ فہرست ملتی ہے کہ کتنے لوگ تھے اور کون کون تھے جو بابل کی اسیری سے یروشلم کو آئے۔ ان میں سے جو لوگ تھے وہ ہیکل کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور اس ہیکل کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال کے اور خدا کی پرستش، یہی ان کی عبادت تھی کہ وہ خدا کے گھر کو تعمیر کریں۔ اور اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ہم اس کا پورا مطالعہ کریں پورے ایک باب کا دوسرے باب کا، تو اس میں یہ ہے کہ کتنے لوگ آئے تھے، جس میں 42,600 اور 60 لوگ تھے جو کہ یروشلم کو آئے تھے، جو کہ شاید کورش بادشاہ نے ان کو رہا کیا تھا کہ جا کے وہ ہیکل کی تعمیر کریں۔ اور ہیکل تیسرے باب میں ہیکل کی بنیاد رکھی جاتی ہے، یعنی ہیکل کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور وہاں پر مذبح بنایا جاتا ہے، قربان گاہ، تاکہ وہ لوگ جو خدا کے لیے اپنی قربانیاں وہاں پر نذرانے، اور اس چیز کا وہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ خدا سے وفاداری اور تابع داری کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور چوتھے باب میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں رکاوٹ بھی آتی ہے، جو ہیکل کا کام جاری کیا گیا تھا اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اور وہ رکاوٹ کس وجہ سے آتی ہے اور وہ کون کرتے ہیں؟ رکاوٹ آتی ہے جو آس پاس کے وہاں کے شہر ہوتے ہیں، وہ اس میں رکاوٹ کرتے ہیں۔ وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل قوم ہے یہ ہم سے آگے نہ بڑھ جائے، تاکہ خدا کے مزید قریب نہ چلے جائیں۔ تو اس وجہ سے وہ اس چیز کی بغاوت کرتے ہیں کہ ہیکل نہ بنائی جائے۔ تو اس میں پھر ہیکل کا کام جو ہے وہ رک جاتا ہے، کئی عرصے تک ہیکل کا کام رکتا ہے، اور پھر ہیکل کا دوبارہ کام شروع کیا جاتا ہے 520 میں 520 میں اس ہیکل کا دوبارہ کام شروع کیا جاتا ہے، اور اس کا ذکر ہمیں چوتھے باب کی 24ویں آیت میں ملتا ہے کہ کس طرح وہ ہیکل کا کام دوبارہ جاری کیا جاتا ہے۔ اور ہیکل بنانے کے لیے جو اس کے بعد بادشاہ آتا ہے دارا بادشاہ، اور دارا بادشاہ جو یہودی قوم ہوتی ہے ان پر ایک حکم جاری کرتا ہے کہ وہ کیا کریں گے ہیکل کی تعمیر کے لیے، اور ہیکل کی تعمیر کے لیے ان سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ تو وہ حصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب لوگ اپنے جو سونے ہیں، زیورات ہیں، اپنی جو کمائی ہوئی دولت ہوتی ہے اس میں سے حصہ دینا ہوتا ہے تاکہ ہیکل کی تعمیر کی جائے۔ اور اس میں ہیکل کی تعمیر کے ساتھ یروشلم کی دیواریں بھی تھیں جو کہ گرا دی گئی تھی،
اور یروشلم کی دیواروں کا بنانے کا مقصد یہ تھا تاکہ جو خدا کا شہر ہے اسے جو آس پاس کے شہر ہیں تاکہ وہ تباہ نہ کر سکیں، اس پر غالب نہ آ سکیں۔ تو یہ ان دو چیزوں اس کا مقصد تھا، دیواریں بنانے کا اور ہیکل کی تعمیر جو کہ جاری ہے۔ تو ہیکل کی تعمیر جاری ہے، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالتے تو ہیکل کی تعمیر چلتی جاتی ہے، اور ہیکل کی تعمیر کا مکمل ہونے کا ہمیں اس کا ملتا ہے 7ویں باب میں۔ 7ویں باب میں اس کی جو ہے وہ کمپلیشن کا ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح ہیکل کمپلیٹ کی گئی۔ اور اگر ہم ہیکل کمپلیٹ کی گئی اور یہ ہیکل جب مکمل کی گئی تو دارا بادشاہ کے دور میں ہی کی گئی، اور وہ 516 میں کی گئی۔ اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے 7ویں باب میں، اس چیز کا ذکر ملتا ہے کہ ہیکل تعمیر کی گئی اور اس دور میں کون حاکم تھا۔ اور اگر ہم 7ویں باب سے آگے جائیں تو پھر وہ آ جاتی ہے بنی اسرائیل قوم کی جو ریلیجس لائف ہے، یعنی جو ان کی مذہبی زندگی ہے، اس کو بیان کرتی ہے کہ جو بنی اسرائیل قوم خدا کے لیے ہیکل بناتی ہے، کیا اس کے تابع بھی ہیں، کیا خدا کے فرما بردار بھی ہیں۔ تو جب اور اسی دور میں جو عزرا ہوتا ہے وہ بابل سے یروشلم کو آتا ہے، اور وہ یروشلم میں جب آ کے دیکھتا ہے لوگوں کی حالت کہ لوگ کس طرح خدا سے دور ہو چکے ہیں، اور وہ خدا کی جو اور موسوی شریعت ہے جو خدا نے موسیٰ کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی تھی، اس کو تعمیر کرتا ہے، یعنی دوبارہ اس کو لکھتا ہے، اور دوبارہ لکھتا ہے۔ اور یہ لکھتا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایگزیکٹ کاپی کر سکتا تھا اس ٹیکسٹ کی، ان احکام کی ایگزیکٹ ان کو لوگوں تک پہنچا سکتا تھا، اور لوگوں تک پہنچاتا ہے تاکہ وہ خدا سے وفادار رہیں، تابع دار رہیں، اور دعا اور جو یہودی رسومات ہے، شریعت ہے، ان پر عمل کریں۔ کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ جو لوگ خدا یعنی بنی اسرائیل قوم ہے وہ خدا سے کس طرح دور اس طرح ہوئے کہ وہ لوگ جو تھے وہ غیر قوموں سے شادی کرتے تھے، ان سے شادی کر کے پھر ان کے ساتھ ہی اپنا ان کا جو گھر بار تھا وہ بساتے ہیں، اور جب گھر بار بساتے ہیں تو ان کے جو معبود ہیں ان کی پرستش بھی کرتے ہیں، ان کے آگے دعائیں بھی اور نذرانے بھی چڑھاتے ہیں۔ تو اس میں جب عزرا نبی دیکھتا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل قوم جو زندہ خدا ہے اس سے دور ہو چکی ہے، اور ہیکل کی جو ہے وہ اتنی عزت نہیں کی جا رہی کہ خدا نے جو اپنی ہیکل یروشلم میں بنوائی ہے، تو پھر وہ ان کو موسوی شریعت بتاتا ہے کہ کس طرح خدا نے ہمیں یہ شریعت دی ہے اور کس طرح ہم نے خدا کے تابع رہنا ہے۔ تو یہ ان 3 جو ابواب آخری ابواب ہیں ان کا یہ نچوڑ ہے کہ وہ کیا ان کا مقصد تھا اور وہ کیوں 3 ابواب جو ہیں وہ لکھے گئے تھے۔ بہت اچھا بردر، بہت نائس آپ نے ایکسپلین کیا، ایک ایک چیز کو علیحدہ کر کے آپ نے بیان کیا تاکہ ہمارے ویورز تک پہنچ سکے۔ اوکے مائی ڈیئر فرینڈس اور مائی ویور، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کو عزرا کی کتاب کو بردر نے بہت ہی احسن انداز میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تاکہ ہم ایک ایک چیز کو سمجھ سکیں، جو کہ سمرائز کیا ہے ہمارے لیے بہت اچھا، بہت نالج کی بات ہے۔ جب ہم اسے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو ہمیں خدا برکت بھی دیتا ہے، ہم جان بھی سکتے ہیں اس کتاب میں کیا کیا امپورٹنٹ ہے۔ ویسے ہم اگر پڑھیں تو ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی جو کہ ہمیں اس طریقے سے سمرائز چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اوکے مائی ڈیئر، تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو، تھینک یو بردر، بہت اچھا، نائسلی۔